आदाब, नमस्कार। आज मैं थोड़ा सा हट रहा हूँ और उर्दू के दूसरे अदीबों और मुसन्निफ़ों से आपको रूशनास करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ क़ुर्रतुल ऐन हैदर का अफ़साना नज़ारा दरमियाँ है। क़ुर्रतुल ऐन हैदर काफ़ी मशहूर और मारूफ अफ़साना निगार हैं। आइए सुनाता हूँ उनका अफ़साना नज़ारा दरमियाँ है। तारा माई की आंखें तारों ऐसी रोशन है और वो गर्दो पेश की हर चीज़ को हैरत से तकती है। दरअसल ताराबाई के चेहरे पर आंखें ही आंखें हैं। वो कहत की सूखी मारी लड़की है, जैसे बेगम अलमास खुर्शीद आलम के यहाँ काम करते हुए सिर्फ चंदमा हुए हैं। वो अपनी मालकिन के शानदार फ्लैट के साजो सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रहती है कि ऐसा ऐशो इशरत इससे पहले कभी ख्वाब में भी ना देखा था। वो गोरखपुर के एक गांव की बाल विधवा है, जिसके ससुर और माँ बाप के मरने के बाद उसके मामा ने, जो बम्बई में दूध वाला भैया है, उसे यहाँ बुला भेजा था। अलमास बेगम के ब्याह को अभी 3-4 महीने ही गुजरे हैं। उनकी मैंगलोरियन आया, जो उनके साथ आई थी, अपने मुल्क चली गई है, तो उनकी बेहद मुंतज़िम खाला बेगम उस्मानी, जो एक नामवर सोशल वर्कर हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फ़ोन किया और ताराबाई पट बजने की तरह आंखें झपकाती कंबाला हिल के स्काई स्क्रैपर गुल नस्तरन की 10वीं मंजिल पर आन पहुंची। अलमास बेगम ने उनको हर तरह से काबिल इत्मीनान पाया, मगर दूसरे मुलाजिमों ने उनको ताराबाई कहकर पुकारा तो वो बहुत बिगड़ी। हम कोई पुतरिया हैं, उन्होंने एहतजाज किया, मगर अब उनको ताराबाई के बजाय तारादाई कहलाने की आदत हो गई है और वो चुपचाप काम में मसरूफ़ रहती हैं और बेगम साहिबा और उनके साहब को आंखें झपका झपका कर देखा करती हैं। अलमास बेगम का अगर बस चले तो वो अपने तनेदार शौहर को एक लम्हे के लिए अपनी नज़रों से ओझल न होने दें, और वो जवान जहां आया को मुलाजिम रखने की हरगिज़ कायल नहीं थी। मगर ताराबाई जैसी बेजान और सुघड़ खात्मा को देखकर उन्होंने अपनी तजुर्बेकार खाला के इंतखाब पर एतराज़ नहीं किया। ताराबाई सुबह को बेडरूम में चाय लाती है, बड़ी अकीदत से साहब के जूतों पर पॉलिश और कपड़ों पर इस्त्री करती है, उनके शेव का पानी लगाती है। झाड़ पोछ करते वक्त वो बड़ी हैरत से उन खूबसूरत चीज़ों पर हाथ फेरती है जो साहब अपने साथ पेरिस से लाए हैं। उनका वायलिन वार्डरोब के ऊपर रखा है। जब पहली बार ताराबाई ने बेडरूम की सफाई की तो वायलिन पर बड़ी देर तक हाथ फेरा की, मगर परसों सुबह हस्ब मामूल जब वो बड़ी नफासत से वायलिन साफ़ कर रही थी तो नर्म मिजाज और शरीफ साहब, बेगम साहब ततैया मिर्च हैं, उसी वक्त कमरे में आ गए और सब बरस पड़े कि वायलिन को हाथ क्यों लगाया, और ताराबाई के हाथ से छीन कर उसे अलमारी के ऊपर पटक दिया। ताराबाई सहम गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और साहब शर्मिंदा से होकर बाहर बरामदे में चले गए, जहां बेगम साहिबा बैठी चाय पी रही थी। वैसे बेगम साहिबा की सुबह हेयर ड्रेसर और ब्यूटी सैलून में गुजरती हैं। मैनीक्योर, पेडिक्योर, एक से एक बढ़िया साड़ियाँ, दर्जनों रंग बिरंगे स्लैक्स और इत्र के डब्बे और गहने उनकी अलमारियों में पटे पड़े हैं। मगर ताराबाई सोचती है, भगवान ने मेम साहब को दौलत भी, इज्जत भी और ऐसा सुंदर पति भी दिया, पर शक्ल देने में ज़रा कंजूसी कर गया। साहब, सुना है मेम साहब लोगों की सोसाइटी में बेहद मकबूल थे, मगर ब्याह के बाद से बेगम साहब ने उन पर बहुत सी पाबंदियाँ आयद कर दी। दफ्तर जाते हैं तो दिन में कई बार फ़ोन करती हैं। शाम को किसी काम से बाहर जाएं तो बेगम साहिबा को पता रहता है कि कहाँ गए हैं और उन जगहों को फ़ोन करती रहती हैं। शाम को सैर व तफरीह या मिलने मिलाने के लिए दोनों मियाँ बीवी बाहर जाते हैं, तब भी बेगम साहिबा बड़ी कड़ी निगरानी रखती हैं। मजाल है जो किसी दूसरी लड़की पर नज़र भी डाल लें। साहब ने ये सारे कायदे कानून हंसी खुशी कबूल कर लिए हैं, क्योंकि बेगम साहिबा बहुत अमीर हैं और साहब की नौकरी भी उनके दौलतमंद ससुर ने ही दिलवाई है।
ورنہ بیاہ سے پہلے صاحب بہت غریب تھے، اسکالرشپ پر انجینئرنگ پڑھنے فرانس گئے تھے، واپس آئے تو روزگار نہیں ملا، پریشان حال گھوم رہے تھے، تبھی بیگم صاحب کے گھر والوں نے انہیں پھانس لیا۔ بڑے لوگوں کی دنیا کے یہ عجیب و غریب قصے تارا بائی فلیٹ کے مستری، باورچی، حمال اور دوسرے نوکروں سے سنتی، اور اس کی آنکھیں اچنبے سے جھلملاتی رہتی۔ خورشید عالم بڑے اچھے وائلن نواز بھی تھے، مگر جب سے بیاہ ہوا ہے بیوی کی محبت میں ایسے کھوئے کہ وائلن کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ الماس بیگم کو اس ساز سے دلی نفرت ہے۔ خورشید عالم بیوی کے بہت احسان مند ہیں، کیونکہ شادی سے ان کی زندگی بدل گئی، اور احسان مندی ایسی شے ہے کہ ایک سنگیت کار اپنی سنگیت کی قربانی بھی دے سکتا ہے۔ خورشید عالم شہر کی ایک خستہ عمارت میں پڑے تھے اور بسوں میں مارے مارے پھرتے تھے۔ اب لکھپتی کی حیثیت سے کمبالا ہل میں فروکش ہیں۔ مرد کے لیے اس کا اقتصادی تحفظ غالباً سب سے بڑی چیز ہے۔ خورشید عالم اب وائلن کبھی نہیں بجائیں گے۔ یہ صرف 1.5 سال پہلے کا ذکر ہے۔ الماس اپنے ملک التجاد باپ کی عالیشان کوٹھی میں مالابار ہل پر رہتی تھی، سوشل ورک کر رہی تھی، اور عمر زیادہ ہو جانے کے کارن شادی کی امید سے دستبردار ہو چکی تھی۔ جب ایک دعوت میں ان کی ملاقات خورشید عالم سے ہوئی اور ان کی جہاں دیدہ خالہ بیگم عثمانی نے ممکنات بھانپ کر اپنے جاسوسوں کے ذریعے معلومات فراہم کی، لڑکا یو پی کا ہے، یورپ سے لوٹ کر تلاش معاش میں سرگرداں ہے، مگر شادی پر تیار نہیں، کیونکہ فرانس میں ایک لڑکی چھوڑ آیا ہے اور اس کی آمد کا منتظر ہے۔ بیگم عثمانی فوراً ہی اپنی مہم پر جٹ گئی۔ الماس کے والد نے اپنی ایک فرم میں خورشید عالم کو 1500 روپے ماہوار پر ملازم رکھ لیا۔ الماس کی والدہ نے انہیں اپنے یہاں مدعو کیا اور الماس سے ملاقاتیں خود بخود شروع ہو گئی، مگر پھر بھی لڑکے نے لڑکی کے سلسلے میں کسی گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا۔ دفتر سے لوٹ کر بیشتر وقت انہیں الماس کے یہاں گزارنا پڑتا، اور اس لڑکی کی سطحی گفتگو سے اکتا کر اس پرفضا بالکنی میں جا کھڑے ہوتے جس کا رخ سمندر کی طرف تھا۔ پھر وہ سوچتے ایک دن اس کا جہاز آ کر اس ساحل سے لگے گا اور وہ اس میں سے اترے گی۔ اسے ہمراہی سے آ جانا چاہیے تھا، مگر پیرس میں کالج میں اس کا کام ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کا جہاز اس ساحل سے آ لگے گا۔ وہ بالکنی کے جنگلے پر جھکے افق کو تکتے رہتے۔ الماس اندر سے نکل کر شکفتگی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھتی، کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ ذرا جھینپ کر مسکرا دیتے۔ رات کے کھانے پر الماس کے والد کے ساتھ ملکی سیاست سے وابستہ ہائی فائنانس پر تبادلہ خیالات کرنے کے بعد وہ تھکے ہارے اپنی جائے قیام پر پہنچتے اور وائلن نکال کر دھنے بجانے لگتے جو اس کی سنگت میں پیرس میں بجایا کرتے تھے۔ وہ دونوں ہر تیسرے دن ایک دوسرے کو خط لکھتے، اور پچھلے خط میں انہوں نے اسے اطلاع دی کہ انہیں بمبئی میں ایک بڑی عمدہ ملازمت مل گئی ہے۔ اس ملازمت کے ساتھ جو خوفناک شاخسانے بھی تھے اس کا ذکر انہوں نے خط میں نہیں کیا تھا۔ 1 برس گزر گیا، مگر انہوں نے الماس سے شادی کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ آخر عثمانی بیگم نے طے کیا کہ خود ہی ان سے صاف صاف بات کر لینا اب عید مناسب ہے، مگر تبھی پرتاپ گڑھ سے تار آیا کہ خورشید عالم کے والد سخت بیمار ہیں، اور وہ چھٹی لے کر وطن روانہ ہو گئے۔ ان کو پرتاپ گڑھ گئے چند روز ہی گزرے تھے کہ الماس جب ان کی طرف سے نا امید ہو چکی تھی، ایک شام اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک جرمن پیانسٹ کا کانسرٹ سننے تاج محل گئی۔ کرسٹل روم میں حسب معمول بوڑھے پارسیوں اور پارسنوں کا مجمع تھا، اور ایک حسین آنکھوں والی پارسی لڑکی کانسرٹ کا پروگرام بانٹتی پھر رہی تھی۔ ایک شناسہ خاتون نے الماس کا تعارف اس لڑکی سے کرا دیا، مس فیروزہ جہانگیر دستور، اور خود آگے چلی گئی۔ الماس نے حسب عادت بڑی ناقدانہ اور تیکھی نظروں سے اس اجنبی لڑکی کا جائزہ لیا۔ لڑکی بہت حسین تھی۔ آپ کا نام کیا بتلایا مسز رستم جی نے؟ الماس نے ذرا مشفقانہ انداز میں سوال کیا۔ فیروزہ دستور، لڑکی نے سادگی سے جواب دیا۔ میں نے آپ کو پہلے کسی کانسرٹ وغیرہ میں نہیں دیکھا۔
میں 7 برس بعد پچھلے ہفتے ہی پیرس سے واپس آئی ہوں. 7 برس پیرس میں؟ تب تو آپ فرینچ خوب فرفر بول لیتی ہوں گی. الماس نے ذرا ناگواری سے کہا. جی ہاں. فیروزہ ہنسنے لگی. اب خاص مہمان جرمن پیانسٹ کے ہمراہ لاؤنج کی سے بڑھ رہے تھے. فیروزہ الماس سے معذرت چاہ کر ایک انگریز خاتون سے اس پیانسٹ کی موسیقی پر بے حد ٹیکنیکل قسم کا تبصرہ کرنے میں منہمک ہو گئی. لیکن اسی لاؤنج میں پہنچ کر الماس پھر اس لڑکی سے ٹکرا گئی. کمرے میں چائے کی گہما گہمی شروع ہو چکی تھی. آئیے یہاں بیٹھ جائیے، فیروزہ نے مسکرا کر الماس سے کہا. دونوں دریچے سے لگی ہوئی ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھ گئی. آپ تو ویسٹرن میوزک کی ایکسپرٹ معلوم ہوتی ہیں. الماس نے ذرا رکھائی سے بات شروع کی، کیونکہ وہ خوبصورت اور کمروں پر لڑکیوں کو ہرگز برداشت نہ کر سکتی تھی. الماس کے ذہن میں کہیں دور خطرے کی گھنٹی بجی. برداشت نہ کر سکتی تھی. جی ہاں، میں پیرس میں پیانو کی اعلیٰ تعلیم لینے گئی تھی، فیروزہ نے کہا. الماس کے ذہن میں کہیں دور خطرے کی گھنٹی بجی. اس نے باہر سمندر کے شفاف اور بے حد نیلی سطح پر نظر ڈال کر دفتن بڑے اشتیاق اور بے تکلفی سے کہا. ہاؤ انٹرسٹنگ. پیانو تو ہمارے یہاں بھی موجود ہے. کسی روز آ کر کچھ سنا. ضرور، فیروزہ نے مسرت سے جواب دیا. سنیچر کے روز کیا پروگرام ہے تمہارا؟ میں اپنے یہاں ایک ہین پارٹی رکھ رہی ہوں. میری سہیلیاں تم سے مل کر بہت خوش ہوں گی. I would love to come. Thank you. تم رہتی کہاں ہو فیروزہ؟ فیروزہ نے تاردیو کی گلی کا پتہ بتایا. الماس نے ذرا اطمینان کی سانس لی. تاردیو مفلوق الحال پارسیوں کا محلہ ہے. میں اپنے چچا کے ساتھ رہتی ہوں. میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے. میرے کوئی بھائی بہن بھی نہیں. مجھے چچا ہی نے پالا ہے اور وہ لاولد ہیں. چچا ایک بینک میں کلرک ہیں. فیروزہ سادگی سے کہتی رہی. پھر ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد سمندر کی پرسکون سطح کو دیکھتے ہوئے اس نے اچانک کہا. کیسی عجیب بات ہے. پچھلے ہفتے جب میرا جہاز اس ساحل کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنے عرصے کے بعد اجنبیوں کی طرح بمبئی واپس جا رہی ہوں. یہ بڑا کٹھور شہر ہے، تم کو معلوم ہی ہوگا. الماس، مخلص دوست یہاں بہت مشکل سے ملتے ہیں، مگر میری خوش قسمتی دیکھو کہ آج ہی تم سے ملاقات ہو گئی. الماس نے دردمندی کے ساتھ سر ہلایا. سی لاؤنج میں باتوں کی دھیمی دھیمی بنبناہٹ جاری تھی. چند لمحوں کے بعد اس نے پوچھا. تم پیرس کیسے گئی؟ مجھے اسکالرشپ مل گیا تھا. وہاں پیانو کی ڈگری لینے کے بعد چند سال تک میوزک کالج میں ریسرچ کرتی رہی. میں وہاں بہت خوش تھی، مگر میرے چچا چاچی یہاں بالکل اکیلے تھے. وہ دونوں بہت بوڑھے ہو چکے ہیں. چچی بیچاری تو ضعیف العمری کی وجہ سے بالکل بہری بھی ہو گئی ہیں. میں ان کی خاطر واپس آ گئی. اور اس کے علاوہ، ہلو الماس، تم یہاں بیٹھی ہو؟ چلو جلدی، مسز بلکاؤں تم کو بلا رہی ہیں، ایک خاتون نے میز کے پاس آ کر کہا. فیروزہ کی بات ادھوری رہ گئی. الماس نے اس سے یہ بات کہتے ہوئے معذرت چاہی کہ وہ سنیچر کو صبح 11 بجے اس کے لیے کار بھیج دے گی. وہ میز سے اٹھ کر مہمانوں کے مجمع میں کھو گئی. سنیچر کے روز فیروزہ الماس کے گھر پہنچی، جہاں مرغیوں کی پارٹی اپنے عروج پر تھی. بیٹلز کے ریکارڈ بج رہے تھے. چند لڑکیاں جنہوں نے چند روز پہلے ایک فیشن شو میں حصہ لیا تھا زور شور سے اس کے واقعات پر تبصرہ کر رہی تھیں. یہ سب لڑکیاں جن کی ماتر بھاشائیں اردو، ہندی، گجراتی اور مراٹھی تھیں، انگریزی اور صرف انگریزی بول رہی تھی. انہوں نے بہت چست پتلونیں یعنی اسٹریچ پینٹس پہن رکھی تھی. فیروزہ کو ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ وہ ابھی ہندوستان واپس نہیں آئی ہے. اس کا اپنا فرقہ بے حد مغرب پسند تھا، مگر برسوں یورپ میں رہ کر اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اجنتا کی زندہ تصویروں کے بجائے ان مغربیت پسند زدہ ہندوستانی خواتین کو دیکھ کر اہل یورپ سخت افسوس اور مایوسی ہوتی ہے. اہل یورپ کو سخت افسوس اور مایوسی ہوتی ہے. چنانچہ فیروزہ جہانگیر دستور پیرس اور روم میں اپنی ٹھیٹھ ہندوستانی وضاقتہ پر بڑی نازا رہتی تھی. بمبئی کی نقلی امریکن لڑکیوں سے اکتا کر وہ بالکنی میں جا کھڑی ہوئی.
جس کے سامنے سمندر تھا اور پہلو میں برج خاموشہ کا جنگل نظر آ رہا تھا۔ وہ چونک اٹھی۔ گھنے جنگل کے اوپر کھلی فضاؤں میں چند گدھ اور کوے منڈلا رہے تھے اور چاروں طرف بڑا ڈراؤنا سناٹا طاری تھا۔ وہ گھبرا کر واپس پہنچی اور زندگی سے گونجتے ہوئے کمرے میں آ کر ایک صوفے پر ٹک گئی۔ کمرے کے کونے میں غالباً بطور آرائش اسٹینوے کا گرینڈ پیانو رکھا ہوا تھا۔ لڑکیاں ریڈیو گرام پر بیلی بیلا فونٹے کا پرانا کلسپو جمائکا فروئل بجا رہی تھی۔ مغنی کی دلکش آواز کی جان لیوا گونج کمرے میں پھیلنے لگی۔ Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. And when I reached Jamaica, I made a stop. But I am sad today. I am on my way and won't be back for many a days. I had to leave a little girl in Kingston town. الماس چپ چاپ جا کر بالکنی میں کھڑی ہو گئی۔ ریکارڈ ختم ہوا تو اس نے اندر آ کر پیروزہ سے کہا، ہم لوگ سخت بد مذاق ہیں۔ ایک ماہر پیانسٹ یہاں بیٹھی اور ہم ریکارڈ بجا رہے ہیں، چلو بھائی اٹھو۔ پیروزہ مسکراتی ہوئی پیانو کے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ کیا سناؤں؟ میں تو صرف کلاسیکی میوزک ہی بجاتی ہوں، ہے پاپ نہیں۔ لڑکیوں نے غل مچایا۔ اچھا کوئی انڈین فلم سانگ ہی بجاؤ۔ فلم سانگ بھی مجھے نہیں آتے، مگر ایک غزل یاد ہے جو مجھے وہ جھینپ کر ٹھٹک گئی۔ غزل؟ او آئی لو اردو پوئٹری۔ ایک مسلمان لڑکی نے جس کی والدین اہل زبان تھے بڑے سرپرستانہ انداز میں کہا۔ پیروزہ نے پردوں پر انگلیاں پھیری اور ایک انجانی مسرور پھریری سی آئی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ ایک دلکش دھن بجانا شروع کی۔ گاؤ بھی ساتھ ساتھ، لڑکیاں چلائیں۔ بھائی میں گا نہیں سکتی، میرا اردو تلفظ بہت خطرناک ہے۔ اچھا اس کے الفاظ بتا دو، ہم لوگ گائیں گے۔ وہ کچھ اس طرح ہے، پیروزہ نے کہا، تو سامنے ہے اپنے، بتلا کہ تو کہاں ہے، کس طرح تجھ کو دیکھوں، نظارہ درمیاں ہے۔ چند لڑکیوں نے ساتھ ساتھ گانا شروع کر دیا، نظارہ درمیاں ہے، نظارہ درمیاں ہے۔ غزل ختم ہوئی، تالیاں بجی۔ اب کوئی ویسٹرن چیز بجاؤ، ایک لڑکی نے فرمائش کی۔ شوپا کی میڈن فینسی بجاؤں؟ یہ نغمہ میں اور میرا منگیتر ہمیشہ اکٹھا بجاتے تھے پیرس میں، وہ وائلن پر میری سنگت کرتے تھے۔ تمہارے منگیتر بھی میوزیشین ہیں؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ پروفیشنل نہیں، شوقیہ، پیروزہ نے جواب دیا اور نغمہ بجانے میں محو ہو گئی۔ اگلے 2 ہفتوں میں الماس نے پیروزہ سے بڑی گہری دوستی گانٹ لی۔ اس دوران پیروزہ کو ایک کانوینٹ کالج میں پیانو سکھانے کی نوکری مل چکی تھی، جو تعطیلات کے بعد ملنے والا تھا۔ ہفتے میں 3 بار ایک امریکن کی 10 سالہ لڑکی کو پیانو سکھانے کا ٹیوشن بھی اسے مل گیا تھا۔ امریکن کی بیوی کا حال ہی میں انتقال ہوا تھا اور وہ اپنا غم بھلانے کے لیے اپنے بچوں کے ہمراہ بغیر سیاحت ہندوستان آیا ہوا تھا اور جوہو میں سن اینڈ سین میں مقیم تھا۔ تارڈ سے جوہو کا سفر خاصا طویل تھا، مگر امریکن پیروزہ کو اچھی تنخواہ دینے والا تھا اور بڑی شفقت سے پیش آتا تھا۔ پیروزہ اپنی زندگی سے فی الحال بہت خوش تھی۔ چند روز بعد وہ اپنے وطن سے واپس آنے والا تھا۔ پیروزہ نے اسے بمبئی آتے ہی ملازمت اور ٹیوشن ملنے کی اطلاع نہیں دی تھی، کیونکہ وہ اسے اچانک سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ ایک روز وہ الماس کے ساتھ اسی کوٹھی کے باغ میں ٹہل رہی تھی کہ فوارے پر پہنچ کر الماس نے اسے دفتن سوال کیا، تم نے وہ غزل کہاں سے سیکھی تھی؟ اوہ وہ پیرس میں۔ پیرس؟ ہاؤ انٹرسٹنگ، کس نے سکھائی؟ میرے منگیتر نے۔ او پیروزہ، یو ڈارک ہارس، 420 مجھ کو بتایا بھی نہیں اب تک۔ تمہاری کمیونٹی کے ہیں وہ؟ او واقعی؟ الماس فوارے کی منڈیر پر بیٹھ گئی۔ میرے باپ دادا دستور تھے، مگر میرے چچا بہت روشن خیال ہیں۔
انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ کیا نام ہے صاحبزادے کا؟ یہ ناموں کا بھی عجیب قصہ تھا۔ خورشید عالم اس کی نرگسی آنکھوں پر عاشق ہوئے تھے۔ جب پیرس کے ہندوستانی سفارت خانے کی ایک تقریب میں پہلی ملاقات ہوئی اور کسی نے ان کا تعارف پیروجا کہہ کر ان سے کرایا تو انہوں نے شرارت سے کہا تھا، لیکن آپ کا نام نرگس ہونا چاہیے تھا۔ وہ نرگس تو میری آنٹی کا نام ہے۔ لا حول ولا قوت، خورشید عالم نے ایسی بے تکلفی سے کہا تھا جیسے اسے ہمیشہ سے جانتے ہو۔ نرگس، خورشید، پیروجا، آپ لوگوں نے حسین ایرانی ناموں کی ریڑھ ماری ہے۔ میں آپ کو فیروزہ پکاروں تو کوئی اعتراض ہے؟ ہرگز نہیں، پیروجا نے ہنس کر جواب دیا۔ اور پھر ایک بار خورشید عالم نے دریا کے کنارے ٹہلتے ہوئے اس سے کہا تھا، یہ تمہاری بہادر آنکھیں، حفظ زباں آنکھیں، جگنو ایسی شہاب ثاقب ایسی، ہیرے جواہرات جیسی روشن دھوپ اور جھلملاتی بارش جیسی آنکھیں، نرگس کے پھول جو تمہاری آنکھوں میں تبدیل ہو گئے۔ میں نے پوچھا کیا نام ہے ان صاحب کا؟ الماس کی تیکھی آواز پر وہ چونکی۔ خورشید عالم، اسے جواب دیا۔ چند لحظوں کے سکوت کے بعد اس نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں۔ سیاہ ساری میں ملبوس، کمر پر ہاتھ رکھے سیاہ اونٹ کی طرح اس کے سامنے کھڑی الماس اس سے کہہ رہی تھی، کیسا عجیب اتفاق ہے پیروجا، میرے منگیتر کا نام بھی خورشید عالم ہے اور وہ بھی وائلن بجاتے ہیں، وہ بھی پیرس سے آئے ہیں، ان دونوں اپنے والد سے ملنے وطن گئے ہوئے ہیں۔ اگست کے آسمان پر زور سے بجلی چمکی مگر کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلی آن کر پیروجا دستور پر گر گئی۔ وہ کچھ دیر تک ساکت بیٹھی رہی، پھر اس نے عالیشان عمارت پر نظر ڈالی اور اپنے تاردیو کے فلیٹ کا تصور کیا۔ بجلی پھر چمکی اور مالا بار ہل کے منظر کو روشن کر گئی۔ چشمے زون میں ساری بات پیروجا کی سمجھ میں آ گئی، اور یہ بھی کہ اپنے خطوں میں خورشید عالم نے الماس کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا، اور کچھ عرصے سے شادی کے تذکرے کو وہ اپنے خطوط میں کس وجہ سے ٹال رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اچھا بھائی الماس، منگنی مبارک ہو، خدا حافظ۔ جا رہی ہو پیروجا؟ ٹھہرو، میری کار تم کو پہنچائے گی۔ ڈرائیور، الماس نے سکون کے ساتھ آواز دی۔ نہیں الماس، شکریہ۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پھاٹک سے نکلی۔ سڑک سے دوسری طرف اس وقت بس آن کر رکی۔ وہ تیزی سے سڑک پار کر کے بس میں سوار ہو گئی۔ فوارے کے پاس کھڑی الماس پھاٹک کی طرف دیکھتی رہی۔ بارش کی زبردست بوچھار نے پام کے درختوں کو جھکا دیا۔ وہ جلدی سے قدم اٹھاتی، کیچڑ سے بچتی برساتی کے اندر چلی گئی۔ اس واقعے کے تیسرے روز خورشید عالم کا خط الماس کے والد کے نام آیا، جس میں انہوں نے اپنے ابا میاں کی شدید علالت کی وجہ سے رخصت کی میعاد بڑھانے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے الماس کے والد کو یہی نہیں لکھا کہ اس خبر سے کہ ان کا اکلوتا لڑکا کسی مسلمان رئیس زادی کے بجائے کسی پارسن سے شادی کر رہا ہے۔ ان کے کٹر مذہبی ابا جان صدمے سے جاں بلب ہو چکے ہیں۔ خورشید عالم کے خط سے ظاہر تھا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ جواب میں الماس نے خود انہیں لکھا، آپ جتنے دن چاہیں وہاں رہیے، ڈیڈی آپ کو غیر تو نہیں سمجھتے، ہم سب آپ کی پریشانی میں شریک ہیں، آپ ابا میاں کو علاج کے لیے یہاں کیوں نہیں لے آتے؟ برسبیل تذکرہ کل میں سوئمنگ کے لیے سنن سین گئی تھی۔ وہاں ایک بڑی دلچسپ پارسن مس پیروجا دستور سے ملاقات ہوئی، جو پیانو بجاتی ہیں اور پیرس سے آئی ہے، اور شاید کسی امریکن کی گرل فرینڈ ہے، اور شاید اسی کے ساتھ سنن سین میں ٹھہری ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے لکھا کہ غالباً آپ ہی کبھی اس سے ملے ہوں پیرس میں۔ اچھا، اب آپ ابا میاں کو لے کر آ جائیے، تار دیجیے تاکہ یہاں برج کینڈی ہاسپٹل میں ان کے لیے کمرہ ریزرو کر لیا جائے۔ آپ کی مخلص الماس۔ شام پڑے تاردیو کی خستہ حال عمارت کے سامنے ٹیکسی آ کر رکی اور خورشید عالم باہر اترے۔ جیب سے نوٹ بک نکال کر انہوں نے پتے پر نظر ڈالی اور عمارت کے لبے سڑک برآمدے کی دھنسی ہوئی سیڑھی پر قدم رکھتے سامنے ایک دروازے کی چوکھٹ پر پہنچے۔
اندر نیم تاریک کمرے کے سرے پر کھڑکی میں ایک بوڑھا پارسی، صدرہ اور میلی سفید پتلون پہنے، سر پر گول ٹوپی اوڑھے، کمر بندی کشتی کھول کر اس میں گرہیں لگاتے ہوئے زیر لب دعائیں پڑھ رہا تھا۔ ایک طرف میلی سی آرام کرسی پڑی تھی، وسطی میز پر رنگین موم جامہ بچھا تھا، دیوار پر زرتشت کی بڑی سی تصویر آویزاں تھی، کمرے میں ناریل اور مچھلی کی تیز باس امٹ رہی تھی۔ ایک بوڑھی پارسن سرخ جارجٹ کی ساڑی پہنے، سر پر رومال باندھے، منڈیا ہلاتی اندر سے نکلی۔ مس دستور ہیں؟ فیروزہ؟ پارسن نے دھندلی آنکھوں سے خورشید عالم کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، وہ گئی ہے سن اینڈ سین۔ کیا مس دستور سن اینڈ سین میں منتقل ہو گئی ہیں؟ بحری ضعیفہ نے اقرار میں سر ہلایا۔ کس کے ساتھ؟ خورشید عالم نے ہکلا کر پوچھا۔ بوڑھی غراب سے اندر گئی اور ایک وزٹنگ کارڈ لا کر خورشید عالم کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ کارڈ پر کسی امریکن کا نام لکھا تھا۔ تم مسٹر خورشید عالم ہو؟ فیروزہ نے کہا تھا تم آنے والے ہو، اگر اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آؤ تو میں فوراً اس کو جوہو فون کر دوں اور تم کو یہ بتاؤں کہ وہ کہاں گئی ہے۔ اس نے بلاؤز کی جیب سے 25 پیسے نکالے۔ خورشید عالم نے ہکا بکا ہو کر بوڑھی کو دیکھا۔ آپ کو اس صورتحال پر کوئی اعتراض نہیں؟ اس بحری بوڑھی نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم بہت غریب لوگ ہیں، مگر اب فیروزہ کو ایک امریکن دفتن میں اس دستور کو یاد آیا کہ انہوں نے مہمان کو اندر ہی نہیں بلایا۔ انہوں نے پیٹھ جھکا کر کہا، آؤ اندر آؤ۔ خورشید عالم مبہوت کھڑے رہے، پھر تیزی سے پلٹ کر ٹیکسی میں جا بیٹھے۔ بائے بائے، بڑھیا نے ہاتھ ہلایا۔ بوڑھا پارسی دعا ختم کر کے باہر لپکا، مگر ٹیکسی زن سے آگے جا چکی تھی۔ جس روز الماس اور خورشید عالم کی منگنی کی دعوت تھی، ایسی ٹوٹ کر بارش ہوئی کہ جل تھل ایک ہو گئے۔ ڈنر سے ذرا پہلے بارش تھی اور خورشید عالم اور الماس کے والد کے دوست ڈاکٹر صدیقی، جو حال ہی میں تبدیل ہو کر بمبئی آئے تھے، بالکنی میں جا کھڑے ہوئے، جس سے کچھ فاصلے پر برج خموشہ کا اندھیرا جنگل بھیگی ہوئی ہوا میں سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اندر ڈرائنگ روم میں قہقہے گونج رہے تھے اور گرینڈ پیانو پر رکھے ہوئے نقرئی شمعدان میں موم بتیاں جھلملا رہی تھیں۔ بڑا سخت رومانٹک اور پرکیف وقت تھا۔ اتنے میں گیلری میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ایک ملازم نے آ کر الماس سے کہا، خورشید صاحب کے لیے فون آیا ہے۔ دلہن بنی ہوئی الماس لپک کر فون پر پہنچی۔ ایک مقامی اسپتال سے ایک نرس پریشان آواز میں دریافت کر رہی تھی، کیا مسٹر عالم وہاں موجود ہیں؟ آپ بتائیے، آپ کو مسٹر عالم سے کیا کام ہے؟ الماس نے درستی سے پوچھا۔ مس فیروزہ دستور 1 مہینے سے یہاں سخت بیمار پڑی ہیں۔ آج ان کی حالت زیادہ نازک ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہلوایا ہے کہ اگر چند منٹ کے لیے مسٹر عالم یہاں آ سکیں۔ مسٹر عالم یہاں نہیں ہے۔ Are you sure? Yes, I'm very sure. الماس نے گرج کا جواب دیا۔ کیا آپ سمجھتی ہیں میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اور کھٹ سے فون بند کر دیا اور ذرا سراسمگی سے مہمانوں میں آ شامل ہوئی۔ 2 گھنٹے بعد پھر فون آیا، ڈاکٹر صدیقی آپ کی کال۔ گیلری میں کسی نے آواز دی، آپ کو فوراً اسپتال بلایا گیا ہے۔ ڈاکٹر صدیقی جلدی سے ٹیلی فون پر گئے۔ پھر انہوں نے الماس کو آواز دی، بھائی معاف کرنا، مجھے بھاگنا پڑ رہا ہے۔ الماس دروازے تک آئی، کل ضرور آئیے گا، ہم لوگ ویکینڈ کے لیے پونا جا رہے ہیں۔ ارے ضرور، گڈ نائٹ، ڈاکٹر صدیقی نے کہا اور باہر نکل گئے۔ برج کینڈی کے اسپتال میں صحتیاب ہو کر خورشید عالم کے ابا میاں خوش پرتاپ گڑھ واپس جا چکے تھے۔ جب تک مالابار ہل والا فلیٹ تیار نہیں ہوا،
جو دلہن کو جہیز میں ملا تھا۔ شادی کے بعد دولہا میاں سسرالی میں رہے۔ اکثر وہ صبح کو دفتر جانے سے قبل بالکنی میں کھڑے ہوتے۔ نیچے پہاڑ کے گھنے باغ میں سے گزرتی ہوئی بل کھاتی سڑک برج خاموشہ کی طرف جاتی تھی۔ وقتاً فوقتاً سفید براق کپڑوں میں ملبوس پارسی نسیات سفید رومالوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے قطاریں بنائے جنازہ اٹھائے دور پہاڑی پر چڑھتے نظر آتے۔ کوے اور گدھ درختوں پر منتظر بیٹھے رہتے۔ برج خاموشہ کے احاطے کا پھاٹک دور کیمپس کارنر پر کھلتا۔ پھاٹک پر ایک جھاڑ جھنکاڑ داڑھی والا خوفناک بوڑھا پارسی دربان ساکت بیٹھا رہتا تھا۔ سفید ساڑیوں اور سفید کپڑوں میں ملبوس سوگوار پارسی میت چڑھانے کے بعد سب پہاڑی سے اتر کر اپنی اپنی موٹروں میں بیٹھ جاتے۔ پھاٹک کے باہر زندگی کا پرجوش سمندر اسی طرح ٹھاٹے مارتا رہتا۔ مقابل کی عمارت پر ایئر انڈیا کے مہاراجا کا اشتہار نت نئے پرلطف الفاظ میں ان زندہ انسانوں کو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ایک سے ایک دلچسپ شہروں تک سفر کرنے کی دعوت میں مصروف رہتا۔ اس نے ایک بار خط میں لکھا تھا، ذہن کی ہزاروں آنکھیں ہیں، دل کی آنکھ صرف ایک ہے، لیکن جب محبت ختم ہو جائے تو ساری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ سمندر کی موج پل کی پل میں فنا ہو گئی۔ آسمان پر سے گزرنے والے بادل فضا میں تحلیل ہو چکے تھے۔ جب وہ مری ہوگی تو کووں اور گدھوں نے اس کا کس طرح سواگت کیا ہوگا۔ اس طوفانی رات کو اسپتال کے وارڈ سے نکل کر اس کی روح جب آسمانوں پر پہنچی ہوگی اور عالم بالا کہ خوب اندھیرے میں کسی دوسری روح نے اسے ٹکرا کر پوچھا ہوگا تم کون ہو، تو اس نے جواب دیا ہوگا پتہ نہیں، میں کل ہی تو مری ہوں۔ اب تک اس کی روح کہاں سے کہاں نکل گئی ہوگی۔ مرے ہوئے انسان زیادہ تیزی سے سفر کرتے ہیں۔ تارا بائی اپنی روشن آنکھوں سے صاحب کے گھر کی ہر چیز کو ارمان اور حیرت سے دیکھتی ہے۔ وہ صاحب کو حیرت سے تکا کرتی ہے۔ الماس بیگم اب امید سے ہیں، بہت جلد تارا بائی کا کام دگنا بڑھ جائے گا۔ آج صبح آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر صدیقی آئے تھے۔ جب تارا بائی ان کے لیے چائے لے کر برآمدے میں گئی تو وہ چونک پڑے اور خوشی سے پوچھا، ارے تارا دائی تم یہاں کام کر رہی ہو؟ جی ڈاکٹر صاحب، تارا بائی نے شرما کا جواب دیا۔ اب سجھائی دیتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اب سب کچھ صاف دکھائی دیتا ہے۔ گڈ۔ پھر وہ مسٹر اور مسز خورشید عالم سے مخاطب ہوئے۔ بھائی یہ لڑکی 10 سال کی عمر میں اندھی ہو گئی تھی، مگر خوش قسمتی سے اس کا اندھا پن عارضی ثابت ہوا تھا۔ تمہیں یاد ہے الماس، تمہاری انگیجمنٹ پارٹی کی رات مجھے اسپتال بھاگنا پڑا تھا۔ وہاں ایک خاتون مس فیروزہ دستور کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے مرنے سے چند روز قبل اپنی آنکھیں آئی بینک کو ڈونیٹ کرنے کی وصیت کی تھی، لہٰذا ان کے مرتے ہی مجھے فوراً بلایا گیا کہ ان کی آنکھوں کے ڈلے نکال لوں۔ بے حد نرگسی آنکھیں تھیں، جانے کون تھی غریب۔ ایک بہری بڑھیا پارسن پلنگ کے سرانے کھڑی بری طرح روئی جا رہی تھی۔ بڑا المناک منظر تھا۔ خیر، تو چند روز بعد اس تارا دائی کا ماموں اسے میرے پاس لایا تھا۔ اسے کسی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ نیا کارنیا لگانے سے بچی کی بینائی واپس آ سکتی ہے۔ میں نے وہی مس دستور کی آنکھیں ذخیرے سے نکال کر ان کا کارنیا اس لڑکی کی آنکھوں میں فٹ کر دیا، اس لڑکی کی آنکھوں میں گرافٹ کر دیا۔ دیکھو کیسی تارا ایسی آنکھیں ہو گئی ہیں اس کی۔ واقعی میڈیکل سائنس آج کل معجزہ دکھا رہی ہے۔ ڈاکٹر صدیقی نے بات ختم کر کے اطمینان سے سگریٹ جلایا، مگر الماس بیگم کا چہرہ فق ہو گیا۔ خورشید عالم لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کر جیسے اندھوں کی طرح ہوا میں کچھ ٹٹولتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تارا بائی ان کی کیفیت دیکھ کر بھاگی بھاگی اندر گئی تو صاحب پلٹ کر باولوں کی طرح اسے تکنے لگے۔ تارا بائی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ بوکھلائی ہوئی باورچی خانے میں جا کر برتن دھونے میں مصروف ہو گئی۔ دور برج خاموشاں پر اسی طرح گدھ اور کوے منڈلا رہے ہیں۔ کاگا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس، دوئی نینا مت کھائیو پیا ملن کی آس۔ تو یہ تھا قرۃ العین حیدر کا افسانہ
نظارہ درمیاں ہے۔